बहुत शुक्रिया शाहजेब, और उनके साथ मौजूद है हमारे ट्रांसमिशन इंजीनियर वाजिद महमूद, दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोड्यूसर जो है इरफान भट्टी साहब, वो भी मौजूद है, उनका भी मैं मशकूर हूँ। सामीन किराम, प्रोग्राम का नाम है सुने दिल की। आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2। प्रोग्राम को आप रिफा FM 102.2 का जो फेसबुक पेज है उस पर आप इसको बराह रास्त भी देख सकते हैं। प्रोग्राम जब आप फेसबुक पेज पे सुन रहे हैं तो वहाँ कमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है। कमेंट्स में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम दिल और दिल की बीमारियों के हवाले से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक्सपर्ट के साथ जो है वो बैठ जाते हैं और उन्हीं की ज़बानी मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं दिल के हवाले से उन पर बातचीत करते हैं। आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है मीठे का इस्तेमाल, यानी हम खाने में भी मीठे का इस्तेमाल करते हैं, पीने में भी मीठे का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो ये था कि हम शुरू करेंगे कि बचपन में यानी बच्चों के लिए कितना मीठा ज़रूरी है, जवानी में कितना ज़रूरी है, फिर बुढ़ापे में कितना मीठा ज़रूरी है, फिर ख़वातीन के लिए कितना मीठा जो है वो ज़रूरी है, फिर जाहिर सी बात है कि जो लोग मुशक्क़त करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, उनके लिए कितना मीठा ज़रूरी है। फिर उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ चीनी और गुड़ जो है ये मीठा नहीं है, फल उसमें भी मीठा है, शहद है उसमें भी मीठा है, गन्ना है वो भी मीठा उसके अंदर मौजूद है। तो ये मिठाइयाँ, बिस्कुट वगैरह। लेकिन जैसे भी हमारे मेहमान तशरीफ़ ले आए तो एक और मौजू या एक और साज़ उन्होंने छेड़ दिया और वो मुझे भी अजीब लगा, और वो साज़ ये था कि जनाब टैक्सेस। अब ये भला कोई सवाल है कि टैक्सेस का दिल की बीमारियों के साथ या दिल के साथ जो है क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो मैं मीठे पर तो बाद में आऊँगा, पहले जो है ना ये टैक्सेस के ऊपर चले जाते हैं कि जनाब ये टैक्सेस जो है इसका जो दिल की बीमारियों के साथ क्या ताल्लुक़ है और दिल के साथ क्या ताल्लुक़ है। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं नेशनल हार्ट एसोसिएशन, उसके सेक्रेटरी जनरल साहब है सनाउल्लाह गुमन साहब। गुमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे साहब, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुमन साहब, जैसे आप नशिस्त पे बैठ गए तो बात जो है IMF की शुरू कर दी और फिर टैक्सेस की शुरू कर दी, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने क्यों दे दिया कि जनाब हमने प्रोग्राम शुरू करना है। तो ये टैक्सेस का दिल की बीमारियों के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस वक्त IMF के वफ़द के साथ पाकिस्तान की मुज़ाकरात भी हो रही है, तो कोई अजीब सी चीज़ लग रही है हमें। साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमेशा की तरह पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचा सकें। कितने आपके व्यूवर्स हैं और लिसनर्स हैं, उन तक जो है ना वो फॉलोअर हैं, उन तक हमारी आवाज़ जो है वो आपकी वसासत से पहुँचती है। तो इसके लिए हम जो है ना वरफा रेडियो का बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुक्रिया भी अदा करते हैं, ख़ास तौर पे भट्टी साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम और रखा, और इसका नाम भी भट्टी साहब ने सुने दिल की ये बात रखी। तो आजकल क्योंकि IMF का वो वफ़द आया हुआ है, महंगाई का दौर है, तो हर जगह वही बात होती है। उस रूटीन में हमने बात की थी तो बाद में प्रोग्राम शुरू हो गया, तो इसको फिर आपने कहा कि इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो आज इसको साथ जो है ना बात करते हैं, इसी पे बात करते हैं। आपने बात की मीठे की कि मीठा जो है, जिस तरह हमने जो है ना ये स्टार्ट किया, ये हमारे सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं जो है ना, जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो है ना हर हफ्ते मुख्तलिफ प्रोग्राम। तो आज का प्रोग्राम ये था कि मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल दिल और इससे रिलेटेड बीमारियों पे कहाँ तक असरअंदाज होता है, कैसे होता है, और इसका क्या जो है ना वो इसमें अमल दखल है। तो इसी से बात चलाते हैं आगे। सही। मीठा जो है ये एक रिकमेंडेड मीठा है कि जी इससे ज़्यादा मीठा जो है ना वो ख़वातीन, मर्द या जो है ना वो नहीं ले सकते। वो रिकमेंडेड मीठा आपने खुद ही कह दिया कि वो सिर्फ चीनी नहीं है या गुड़ नहीं है, वो हर चीज़ से जहाँ से मीठा हमें लेता है, फ्रूट से मीठा मिलता है। इवन कि आप चपाती जो लेते हैं, चपाती से भी हमें मीठा मिलता है, और जो बाकी चीज़ें हम लेते हैं वहाँ से भी मीठा मिलता है। और आप देखते हैं कि अभी तो ये चीनी वगैरह ये तो कल की बात है। जो हमारे इससे पहले के, गुड़ भी बाद में आए, लेकिन जो पहले के लोग थे वो जंगली ज़िंदगी गुजारते थे, तो कहाँ मीठा होता था, कहाँ चीनी होती थी, वो नेचुरल चीज़ें खाते थे, तो वहीं से उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। फल से फ्रूट जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती, बाकी चीज़ों से, शहद से हो जाती, जी शहद से जो है ना वो दूध से, ये सारी चीज़ों से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। आर्टिफिशियल मीठा नहीं होता था। लेकिन बाद में हमने आर्टिफिशियल मीठा शुरू कर दिया और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आए, कितनी बीमारियाँ बढ़ी। तो ये मीठे
میٹھے کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں میں بھی اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. صحیح. اور خاص اس سے بھی علاوہ جو ہماری ذیابیطس ہے، ذیابیطس میں تقریباً جو ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. ہم جب شوگری ڈرنکس کی بات کرتے ہیں تو اس لیے بات کرتے ہیں کہ شوگری ڈرنک میٹھے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس میں نارمل اگر ہم جو ہے نا کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں میٹھے کا استعمال کم ہوتا ہے، لیکن اگر شوگری ڈرنک میں لیتے ہیں تو وہ ہم جو ہے نا وہ دن کی ہماری جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم آگے نکل جاتے ہیں. 7-8 چمچ جو ہے نا 5 ٹی اسپون کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے نا روزانہ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ ایک شوگری ڈرنک لیتے ہیں تو آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں. باقی آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، دودھ بھی لینا ہے، اور بھی چیزیں لینی ہیں، اور اگر 5 کپ چائے پی لی تو چائے بھی پینی ہے تو وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ صرف شوگری ڈرنک جو ہے یہ 30 سے 35% کنٹریبیوشن ان کی ذیابیطس میں ہے. اور ذیابیطس وہ بیماری ہے جو ساری بیماریاں انکلوڈنگ دل، بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے. ذیابیطس والا جو ہے نا اس نے آٹومیٹکلی جو ہے نا بلڈ پریشر میں بھی جانا ہے، اس کا آئی سائٹ بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا بلائنڈنس کی طرف بھی جانا ہے، اس نے دل کی بیماریوں کی طرف بھی جانا ہے، کڈنی کی بیماریوں کی طرف جانا ہے. تو ان کی بڑی وجہ بھی میٹھا ہے. تو ہم اس کو دل کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح جوڑتے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈیلی ایک شوگری ڈرنک 250 ml کی شوگری ڈرنک جو ڈیلی لیتا ہے اس کو کئی گنا چانسز بڑھ جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ میٹھے کی جو یہ استعمال ہے اس کو جو ہے نا وہ کم کرنے کے لیے جو آپ نے بات کی اس کو ہم جوڑتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا دنیا کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کا بھی بڑا رول ہے اس کے اندر جو ہے نا. اچھا. اس کو کہ یہ چیزوں کو ہم جب آگاہی دیتے ہیں، ہمارا پروگرام لوگوں کو آگاہی دینا کہ ان چیزوں سے بچیں. پھر ہم جو لا اینڈ پالیسی میکرز کے ساتھ جو پالیسی بناتے ہیں اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے دور کیا جائے. تو جب ہم بات یہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہم وربلی بات نہیں کرتے، ہم بات لوگوں کی اسٹڈیز لاتے ہیں. ورلڈ بینک، WHO اور اس طرح کے کئی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کی اسٹڈیز، WHO کی ریکمنڈیشن جو پوری دنیا میں ہیلتھ کو جو ڈیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر کسی چیز کی پہنچ لوگوں تک کم کرنی ہو، اس کو لوگوں سے روکنا ہو تو آپ اس کے اوپر ٹیکس بڑھائیں. اور ساتھ وہ جو ہے نا وہ اس کی وہ ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر آپ 10% ٹیکس بڑھاتے ہیں تو 8% تک کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. صحیح. WHO یہ کہتا ہے. ورلڈ بینک نے ابھی اسپیشل پاکستان کے بارے میں ایک اسٹڈی کی ہے، صرف پاکستان کے بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ شوگری ڈرنک یا تمباکو کے اوپر اتنا ٹیکس بڑھائیں گے، اتنی دل کی کیلکولیٹن اتنی دل کی بیماریاں آپ کی کم ہو جائیں گی، اتنا آپ کا ریونیو جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، اتنا آپ کا ہیلتھ برڈن، ایک چیز انہوں نے لکھی ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہیلتھ برڈن آپ کا کم ہو جائے گا اور جو ہے وہ لوگوں کی صحت بہتر ہوگی اگر آپ اتنا ریکمینڈڈ اتنا بڑھائیں گے تو اتنا ہوگا، اتنا بڑھائیں گے تو اتنی کم ہوں گی. یہ والی آج جیسے آپ نے بات کی IMF کی، تو یہ جو ہے نا آج بڑا آپ نے اچھا کویسچن بھی کیا اور جو ہے نا یہ ریلیونٹ کویسچن بھی ہے اور لوگوں کے لیے بڑا ضروری بھی ہے کہ IMF آج ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے اور ہم بڑی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. جی جی. ان کی وہ جو ہے نا وہ شرائط حاصل کرنے کے لیے، اور شرائط کیا ہے جی کہ ٹیکس بڑھائیں، ٹیکس بڑھائیں، ریونیو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ اپنی معیشت کو. تو آج میری جو وہ ایک ریکمنڈیشن ہے گورنمنٹ کے لیے، سننے والوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اینڈ لا اینڈ پالیسی میکر کے لیے، سب اقتدار کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے ان کے لیے میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں. صحیح. عزیز صاحب ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں اور ان پہ بڑھانے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس میں اس کو ایک اور سائڈ پہ ٹیکس بڑھانے ہیں، ریونیو ہم نے حاصل جنریٹ کرنا. IMF کی جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ شرائط ہیں اور شرائط ہم نے کیا ہی اچھا ہو، میری جو ریکمنڈیشن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ وہ چیزیں ان کے اوپر ہم زیادہ ٹیکس بڑھائیں جو غیر ضروری ہے اور جس سے کامن آدمی، عام آدمی افیکٹ کم سے کم ہو. ایسی چیزوں کے اوپر ٹیکس اگر بڑھا دیں تو ہم جو ہے نا وہ بجلی اگر بڑھائیں گے ہر آدمی اس سے افیکٹ ہوگا، پیٹرول بڑھائیں گے ہر آدمی افیکٹ ہوگا، آٹا مہنگا، غریب آدمی کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو کیا ہی ضروری ہے، اچھی بات ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بڑھائیں جس سے کامن آدمی کم سے کم افیکٹ ہو. تو میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو شوگری ڈرنک ہے، یہ تمباکو جو ہے، میں نے جیسے مثال دی کہ ہمارے بزرگ جو پہلے ہمارے سے اندر جنگلوں میں رہتے تھے، کہاں یہ شوگری ڈرنک، کہاں چینی، کہاں گڑ، کہاں چیزیں ہوتی، زندگی بہترین زندگی ہوتی تھی، لمبی زندگی ہوتی تھی. ابھی بھی ہماری جو ہے نا مثال دی جاتی ہے کہ ہمارا ہنزا ویلی جو ہے ہماری، اس میں وہاں لوگوں کی لمبی زندگیاں ہوتی ہیں. جب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹڈی کی گئی، امریکہ میں اسٹڈی کی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ نیچرل چیزیں کھاتے ہیں، آرٹیفیشل چیزیں نہیں کھاتے، اس لیے ان کی زندگی جو ہے نا وہ لمبی ہے. تو اگر ہم یہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھائیں تو میرا خیال ہے کہ کامن آدمی افیکٹ نہیں ہوگا، غریب آدمی افیکٹ نہیں ہوگا. اگر تمباکو جو ہے یہ ضروریات زندگی نہیں ہے. صحیح. بیماریاں پیسے دے کے بیماریاں خرید کے لاتے ہیں اور یہ سب سے سستا ہے پاکستان میں.
दुनिया में जो है इतना इतना महंगा है। पिछले हमारा एक प्रोग्राम था टीवी पे, तो हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कैलकुलेशन की थी कि जो इंग्लैंड में जो तंबाकू की एक डब्बी है वो इतने डॉलर की है, पता नहीं कितने 100 रुपए की बनती है पाकिस्तान में, और हम सस्ती सी जो है ना यहाँ देते हैं। ठीक है, वो लोग समझते हैं। इसी तरह शुगरी ड्रिंक जो है, इस पे मैं बात करूं, शुगरी ड्रिंक के ऊपर सऊदी अरब ने, ये मैं कहता हूं कि ये वो स्टडीज हैं जो दुनिया इसको जो है ना वो अडॉप्ट कर चुकी है, दुनिया इसको ले चुकी है। सऊदी अरब ने जब देखा कि दिल की बीमारियां, ज़ियाबतीस की जो है ना बीमारियां, मोटापा ज्यादा हो गया है, तो पता इसकी वजह जानने की कोशिश की, तो पता चला कि शुगरी ड्रिंक जो है इनका इस्तेमाल जो है इसकी वजह से मोटापा भी हो रहा है, ज़ियाबतीस भी हो रही है और दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा ये देखें क्या है, दुनिया ने क्या किया। दुनिया की स्टडीज जब जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक, WHO, तो उन्होंने इसके ऊपर 50% टैक्स बढ़ा दिया शुगरी ड्रिंक के ऊपर। सही सर, मैं आपको बताता चलूं कि ये रिटर्न जो है ना उनकी स्टडी है और हर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप जो है ना वो जो है ना स्टडी देखें इनकी, अपना इसके बारे में पॉलिसी देखें सऊदीया की, आपको नजर आएगी। 50% टैक्स बढ़ाया, 2 साल के बाद 42% कंजम्पशन कम हो गई, लोगों ने पीना छोड़ कम कर दिया। 42% लोगों ने पीना छोड़ दिया, कम कर दिया। यहां हम जब बात करते हैं अपने पार्लियामेंटेरियन से, तो कहते हैं जी थोड़ा सा अगर टैक्स बढ़ा दें, थोड़ी चीज महंगी हो, जिन्होंने पीनी है वो तो पिएंगे। क्या सऊदीया से हमारे जो है ना वो इनकम ज्यादा है? हम सऊदीया से ज्यादा खुशहाल नहीं है। अगर वहां 42% फर्क पड़ सकता है, तो क्या हमारे यहां फर्क नहीं पड़ सकता? बिल्कुल, हमारे यहां भी फर्क। ये तंबाकू और शुगरी ड्रिंक ये गैर जरूरी चीजें हैं, इनके ऊपर टैक्स हमें बढ़ाना चाहिए और IMF की शरायत को पूरा करते हुए इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ाना चाहिए। जो पेट्रोल से हमने रेवेन्यू लेना है, टैक्स लेना है, वो भी हम यहां से लें। जो हमने जो है ना वो गैस से लेना है, वो भी हम यहां से लें। जो आटे को टैक्स लगा के हमने करना है या पेट्रोल को बढ़ाना है, वो भी हम यहां से टैक्स लें। इस पे मैं फिर आगे जो है ना वो थोड़ा सा साहब मैं बात करता हूं, और इसके लिए ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की, हेल्थ मिनिस्ट्री की ऐसी सजेशंस गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक हेल्थ कंट्रीब्यूशन बिल है। अच्छा, हेल्थ कंट्रीब्यूशन बिल है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ कंट्रीब्यूशन जो है ना हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बिल मूव किया, और वो बिल जो है ना मुख्तलिफ प्रोसेस होता हुआ कैबिनेट ने पास किया, प्राइम मिनिस्टर ने पास किया, और वो बिल क्या था कि शुगरी ड्रिंक के ऊपर सिर्फ 1 रुपया टैक्स बढ़ाएंगे हम। अच्छा, तंबाकू की डब्बी के ऊपर 10 रुपए टैक्स बढ़ाएंगे, जितनी भी है। कैलकुलेशन की गई तो ये 60 अरब रुपया, 60 नहीं बल्कि 105 अरब रुपया ये टैक्स बनता है। एक और सुजेशन जो गवर्नमेंट की जो है ना वो पॉलिसी थी, जो है ना उन्होंने इसके जो 2-3 जो है सुजेशन गवर्नमेंट की जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गवर्नमेंट के पास गई हुई है और सिर्फ पेंडिंग पड़ी हुई है। पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है? हमारा माफिया जो है वो चलने नहीं देता। ये दोनों जो है ना ये बहुत बड़ा माफिया, तंबाकू भी और शुगरी ड्रिंक भी बहुत बड़ा माफिया है। ये पास हुए बिल जो है ना वो उनको जो है ना उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। अगर हम सिर्फ ये 2 चीजों को बढ़ा दें, सिर्फ यहां थोड़ा सा, जितना सा उन्होंने रिकमेंड किया, 105 अरब रुपया हमें यहां से मिल सकता है रेवेन्यू। सही। बीमारियां कितनी कम होंगी वो वर्ल्ड बैंक में बता रहा है कि इतनी बीमारियां कम हो जाएंगी, इतनी लोगों की तकलीफ कम हो जाएंगी। इस पे जो है ना वो आपका हेल्थ बर्डन कितना कम होगा। सिर्फ जो है ना वो ज़ियाबतीस की मेडिसिन मंगवाने के लिए 2640 मिलियन अमेरिकन डॉलर आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए। सही। 615 अरब रुपया आपका हेल्थ बर्डन है तंबाकू के ऊपर। अगर इनको आप महंगा कर देते हैं, इन चीजों को महंगा कर देते हैं, आपको क्या है कि हेल्थ बर्डन कम होगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, लोगों की बीमारियां कम होंगी, और जो हम बात कर रहे हैं IMF का हदफ भी हम जो है ना वो ले सकते पूरे हैं। कर सकते हैं। IMF का हदफ भी पूरा। आज मेरी स्पेशल आपके प्रोग्राम से यही रिक्वेस्ट है, सब इक़्तिदार से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खुदारा पेट्रोल से कमर ना तोड़ें। लोग मर चुके हैं, गरीब आदमी जो है ना उसकी कमर टूट चुकी है, वो पता नहीं किस तरह जिंदा है। मजीद उनके ऊपर टैक्स लगाने की बजाय ये चीजें ऐसी हैं जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना गरीब आदमी को फर्क पड़ेगा, ना अमीर। जिसने पीना है वो दे ना, उसको पे करे, पे कर ले, उसको पे करे। ठीक है। अच्छा गुमन साहब, इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ बहुत आम है जिसको हम चीनी कहते हैं। अब चीनी की कीमत जब बढ़ाते हैं तो हम तो सारे फिर कहते हैं कि जनाब चीनी की कीमत बढ़ गई बहुत ज़्यादा, एहतजाज करते हैं ये वो। तो इसको, क्योंकि चीनी से आपकी मिठाइयाँ भी बन रही है, चीनी आपके ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और साथ जो है बिस्कुट के अंदर भी चीनी का मामला जो है वो आ जाता है। तो ये एक बुनियाद है, तो इसके साथ क्या करेंगे?
ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا، لیکن ہم اس کی جو ہے نا پیچھے جو ہم نے گراؤنڈ سیٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ضروریات زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں، بسکٹ ہماری ضرورت نہیں ہے، مٹھائیاں ہماری ضرورت نہیں ہے، شوگری ڈرنک ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ لگژریز میں آ جاتا ہے، لگژریز آئٹم میں آ جاتا ہے، یہ اس میں آ جاتا ہے کہ جو شوق ہے، تو جس نے شوق پورا کرنا ہے، اگر وہ جو ہے نا وہ پیسے دے کے بیماریاں خریدنی ہے تو وہ شوق سے خریدے، صحیح، وہ شوق سے خریدے، وہ پیسے دے کے بیماریاں خرید کے لائے۔ جو بچنا چاہے گا، میں نے آپ کو سعودیہ کی مثال دی کہ انہوں نے 50% ٹیکس بڑھایا شوگری ڈرنک کے اوپر، 42% کنزمپشن کم ہوگی۔ ہمارا عام آدمی بچ جائے گا، عام آدمی کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہمیں ریونیو بھی ملے گا، ٹیکس بھی ملے گا۔ آئی ایم ایف کے جو جکڑے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کو ہم کہتے ہیں جی، آئی ایم ایف ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ کہاں، آئی ایم تو کہتا ہے جی آپ جو ہے نا ریونیو جنریٹ کریں، آپ ٹیکس لگا کے ریونیو، تو ریونیو اگر یہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، آسانی سے مل سکتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ مجھے یاد آ گئی، ڈاکٹر جو ہے نا ہمارے جو تھے ہیلتھ منسٹر تھے پچھلے، تو ان کی مجھے یاد آ گئی کہ جب ان سے ہم بات کرتے تھے تو وہ بات سمجھتے تھے، وہ کہتے یار یہ تو ون ون سچویشن ہے، اچھا ون ون سچویشن ہے، جب آپ جو ہے نا یہ کریں گے، ان کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے، گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا، صحیح، گورنمنٹ کا ہیلتھ برڈن کم ہوگا، لوگوں کی بیماریاں کم ہوں گی، تو یہ تو وین وین سچویشن ہے۔ پٹرول کے اوپر تو جب آپ بڑھائیں گے تو لوگوں کی کمر ٹوٹے گی، عام آدمی افیکٹ ہوگا، گیس کے اوپر بھی افیکٹ ہوگا، اسی طرح بجلی مہنگی کرتے ہیں تو ایک کامن آدمی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ اس کے افسر ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہاں کامن آدمی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں، تو اگر ہم صرف جو ہے نا ان کے اوپر مزید بھی ٹیکس ہمیں بڑھانا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ اگر دوسرے ممالک کے ساتھ آپ دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے 100 جو ہے نا وہ جو ہے نا روپے کی ایک ڈبی ملتی ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ 80-85 روپے کی، 50 روپے کی، 60 روپے کی ایک سگریٹ کی ڈبی عوام کو جو ہے نا آرام سے اویلیبل ہے، جس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے سر اپنا ناصر صاحب 1200 بچے، جب ہم بار بار بات کرتے ہیں 1200 بچے ڈیلی شوقیہ شروع کرتے ہیں تمباکو نوشی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک کامن آدمی جو ہے، کامن مین جو ہے، اس کے بچے کا جیب خرچ کتنا ہے دن کا جو ہے نا وہ، اگر وہ سگریٹ کی ڈبی اس کو اتنی مہنگی ہو تو وہ جو ہے نا وہ نہیں خرید سکے گا۔ اسی طرح اگر ہم شوگری ڈرنک کو مہنگا کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ کامن مین جو ہے وہ اس کا بچہ وہ اپنی جیب خرچ سے نہیں خرید سکے گا، بیماریاں کم ہوں گی۔ اچھا گومن صاحب، یہ جو ہے اس کا ایک کم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے کہ جس کی عمر کے لحاظ سے پیدائش سے لے کر 12 سال تک، پھر اس کے بعد جو ہے 15 سے 20 سال تک، پھر جوانی کے عمر میں، کچھ بڑھاپے کے عمر میں، تو کیا ان کے لیے بھی شوگر کا کوئی مقدار متعین ہے؟ اور اگر ہے تو یہ ہم کہاں سے ان کو یہ شعور آگاہی دے سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے چیک کر لیں کہ ایک بچے کو کتنی کیلوریز کی یعنی شوگر کی ضرورت ہے روزانہ کی بنیاد پر، ایک جوان آدمی کو کتنی کی ضرورت ہے، ایک بوڑھے آدمی کو کتنی کی ضرورت ہے؟ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا۔ اس میں اوورآل یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے کتنی کیلوریز چاہیے دن میں، ایک جو ہے نا وہ مرد کے لیے کتنی کیلوریز چاہیے، خواتین میں کتنی کیلوریز، اس میں ایک مقدار رکھ دی گئی ہے کہ اس میں 10% سے زیادہ میٹھا نہیں ہوگا۔ صحیح، آپ کی اگر جو ہے نا وہ 200 ہے، 400 ہے، 2000 ہے، جتنی بھی ہے، اس میں آپ جو ہے نا وہ کیلکولیشن کر لیں کہ 10% سے زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میٹھا دودھ سے بھی ہے، وہ میٹھا جو ہے نا وہ روٹی سے بھی ہے، وہ فروٹ سے بھی ہے، باقی چیزوں سے بھی ہے، یعنی اس سے زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف کیلوریز مختلف ہو سکتی ہے، کام کرنے والا بندہ ہے اس کو جو ہے نا وہ زیادہ کیلوریز چاہیے، ایک خاتون ہے جو زیادہ کام کرنے اس کو کیلوریز زیادہ، اگر ایک بندہ کم کام کرنے والا ہے جس کا بیٹھنا ہے اس کی کیلوریز کی مقدار جو ہے نا وہ کم ہوگی۔ بچے زیادہ کھیلتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، ان کو کیلوری، لیکن اس میں سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ان کی جتنی کیلوریز ہیں اس میں اتنی % سے زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، مجھے یہ جو ہے نا یہ انفارمیشن آ گئی جب ہم تمباکو کی بات کر رہے تھے کہ صرف ہم جو ہے نا وہ انگلینڈ میں دیکھ لیں تو 17 پاؤنڈ کی جو ہے نا وہ ایک سگریٹ کی ڈبی ملتی ہے، جس کی کیلکولیشن یہ ہوئی ہے 3800 روپے کی۔ اچھا، ایک ڈبی کی 3800 کی قیمت ہے، 3800 روپے کی ایک سگریٹ کی ڈبی ملتی ہے۔ تو وہ جو دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس کا کیا کمپیریزن ہے، اگر یہ یہاں کر سکتے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے نا، کوئی وجہ ہوگی نا انہوں نے کیا ہے، وہاں جو ہے نا اس نے بیماریاں کم کرنے کے لیے ریونیو اکٹھا کرنی، تو ہمیں بھی تو یہاں کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس لیول پہ سب سے کم، دنیا میں سب سے کم، افغانستان کے بعد جو ہے نا دنیا میں سب سے کم ریٹ جو ہے نا وہ یہاں ہمارے ہاں شوگری ڈرنک کے بھی اور اس کے تمباکو کے بھی۔ صحیح۔ اچھا گومن صاحب، ایک سوال میں شہد کے اس پہ کروں گا کہ چونکہ دل کی بیماری یا دل کے معاملات ہوتے ہیں تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم جوڑنا چاہتے ہیں اس کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر شفا
جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بعض لوگ جو بیمار ہوتے ہیں دل کے, یا ان کو دل کا عارضہ جو ہے ابھی ابتدائی علامات ہوتے ہیں, تو ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں اور پھر جو ہے آپ اس کا استعمال کریں. تو کیا پناہ جو ہے اس حوالے سے ان کا بھی موقف کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم ڈاکٹر کے اجازت کے ساتھ استعمال کریں ایڈوائس کے مطابق, یا اپنی طرف سے کہ نہیں بس جی صاحب یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے. یہ میرے خیال ہے پچھلے پروگرام میں ہماری واک کے سلسلے میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم ہے, ایک تو ہے کہ 40 سال کے بعد آپ ہر کام جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق جو ہے نا, اچھا واک بھی کرنی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق کس طرح واک کرنی ہے, کتنی واک کرنی ہے, کتنی تیز چلنا ہے آپ نے. اسی طرح باقی چیزوں پہ بھی ڈاکٹر کی ایڈوائس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اور خاص طور پہ جب ہارٹ پیشنٹ آپ ہو جاتے ہیں یا ذیابیطس کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ڈاکٹر کی ایڈوائس جو ہے نا بہت ضروری ہے. میں اس کو ایک سٹیپ آگے لیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا شہد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تو شفا ہے جی, لیکن اس کی مقدار بھی جو ہے وہ آپ اس مقدار سے زیادہ لیں گے تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہو گیا. زیتون کے تیل کو جو وہ کہا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل بڑی جی, لیکن اگر اس کو بھی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کی کیلوریز کے حساب کے آپ کی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے آئل کی یا اس کی فیٹ کی, اس سے زیادہ لیں گے تو وہ نقصان دہ ہے. کھجور اس میں بھی, کھجور بھی اسی میں آتی ہے, کھجور میں آتی ہے, شہد بھی آتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے جو آپ کا کوشچن ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایڈوائز لیں اپنے ڈاکٹر کی. ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتا ہے, کتنی مقدار ریکمینڈ کرتا ہے اس کے مطابق آپ لیں تو آپ جو ہے نا وہ صحت مند بھی رہیں گے, آپ کی تکلیف بھی کم ہوگی اور آپ کو بار بار جو ہے نا ہاسپٹلس کے چکر نہیں لگانے پڑیں. صحیح. یہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں گومن صاحب, اس کی وجہ سے پاکستان میں جو دل کی ادویات ہے ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے قیمتوں کے اوپر؟ جو سٹنٹس وغیرہ ہے, والوز وغیرہ ہے, اس کی قیمتیں بھی تو بڑھ گئی ہوگی. سر یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کے ہم نام تھے اصغر شاد صاحب بٹی صاحب, جانتے ہیں ان کو, بڑا نام تھا ان کا صحافت میں. تو وہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے وقت ٹی وی کے اوپر. اچھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے بھی بلایا, باقی بھی لوگ تھے, تو وہ جو ہے نا ہاسپٹلس کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا جو ہے نا آپ کی آرگنائزیشن کیا کہتی ہے ہاسپٹلس کے متعلق جو ہے نا کہ ہاسپٹل بنانے زیادہ ہونے چاہیے. میں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل جائیں ہی نہ لوگ جو ہے نا, آگاہی دیتے ہیں, یا ہم جو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کو اتنا جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کیا جائے, آگاہی اتنی دی جائے جیسے کہ یہ چیزیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان کو روکا جائے, وہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بتایا جائے جو بیماریاں جن کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو آپ بیمار ہی نہ ہوں, ہاسپٹل ہی نہ جائیں آپ جو ہے نا وہ. تو اسی طرح ہم جو ہے نا وہ اس بات کو آگے جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ جی دوائیاں جو ہے وہ ہماری وہ بھی ضرورت نہیں ہے, ہم ان سے بچ سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں دوائیوں سے اگر بیمار ہی نہیں ہوں گے دوائی. لیکن دوسری بات ہے کہ اگر مجبوری سے استعمال کرنی ہے تو یہ ضروریات زندگی میں آ جاتی ہے, بیماریاں ہیں تو دوائیاں استعمال. تو میری جو پہلے والی وہ سٹیٹمنٹ تھی وہی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ چیزیں جس سے کامن آدمی افیکٹ ہوتا ہے, غریب آدمی نے بھی دوائی لینی ہے. اگر آپ اتنی مہنگی کر دیں گے تو غریب آدمی بیچارہ جو اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی دوائی کہاں سے لے گا. ان کو سستا کریں, ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو سستا کریں, سبزیاں سستی کریں, فروٹ سستے کریں, لوگ زیادہ سے زیادہ لیں, اور ایسی چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں آٹے کو سستا کریں, باقی چیزوں کو, لیکن ایسی چیزوں سے آپ ٹیکس لیں, ایسی چیزوں سے وہ شرائط IMF کی پوری کریں جہاں جو ہے جہاں آپ کو فائدہ ہے. ڈبل جو ہے نا, جس میں ویسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے, کہ ہم وہاں جو ہے نا بیماریوں کو بھی کم کریں, آپ کا ہیلتھ برڈن بھی کم ہو اور ریونیو بھی آئے ہمیں, تو وہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ تو میں دو چیزوں کی بات کر رہا ہوں, تمباکو اور شوگری ڈرنک کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کئی چیزیں ایسی ہوں گی جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, تو وہاں ہم جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا لاگو کریں. صحیح. عمر صاحب آپ نے ایک بات کی کہ کچھ مافیاز ہے جو پاس کیے ہوئے قانون کو بھی عمل درآمد پہ سے جو ہے اس کو حکومت کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پناہ اس حوالے سے کیا کوشش کر رہی ہے, کیا جدوجہد کر رہی ہے, کس حد تک اس میں پناہ کو کامیابی, کیونکہ آپ کا کام ہی یہی لڑنا ہی تو ہے نا کہ قانون بنایا جائے اور اسی قانون کو بنا کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں دل کی بیماریاں جو ہے وہ کم کی جائے. تو پناہ اس حوالے سے جو ہے کوشش ہے. آج جو ہے نا بڑے ہی اچھی موضوع اور جو ہے نا وہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں اس پہ بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ہم کیا کریں, اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں اور ہر جگہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. مافیا بہت مضبوط ہے. ہمارے جنرل مسعود الرحمان کیانی جو پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ کنکریٹ کی دیوار ہے جس کے ساتھ ہم سر جو ہے نا وہ مار رہے ہیں, لیکن ہم نے کافی سارا ڈینٹ ڈال دیا. میں دو مثالیں دوں گا.
آج 16-17 میں گورنمنٹ کو اس مافیا نے مجبور کیا اور مس گائیڈ کیا, مس کیلکولیشن دی اور غلط ڈاٹا دے کے یہ کہا کہ یہ تمباکو جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ اس طرح سگریٹ کے انہوں نے ریٹ 50% کم کروا دیے. اچھا 50% ریٹ کم ہو گئے. ہمیں پتہ چلا, ہمارے ڈاکٹر واجد صاحب ہیں, ان کو پتہ چل گیا بجٹ سے پہلے, تو انہوں نے ہمارے بورڈ کی میٹنگ میں بتایا کہ جی گورنمنٹ اس کے سگریٹ کے ریٹ 50% کم کرنے جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سگریٹ کی کنزمپشن زیادہ ہوگی, جب زیادہ ہوگی کنزمپشن بیماریاں زیادہ ہوں گی, لوگ زیادہ بیمار ہوں گے, تکلیف زیادہ ہوں گی. لوگ 50% ٹیکس کم کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ کا ریونیو بھی کم ہوگا. ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. ہم نے جو ہے نا, جو پہلے ہمارا تھا کہ ہم نے میڈیا کے تھرو اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس کے اوپر کچھ صاحب اقتدار لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے کچھ ایسا بات. اچھا, لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. بجٹ تو بھی آیا نہیں تھا, ان کو کیسے پتا چل گیا؟ صحیح. جب تیسرے دن بجٹ آیا تو بجٹ میں جو ہے وزیر خزانہ نے ایک لائن صرف جو ہے نا وہ پڑھی, ہم نے سگریٹ سستے کر دیے ہیں. کوئی آگے اس سے بات نہیں کہی. بجٹ میں جب ہم نے نکالا تو ایک لائن تھی کہ سگریٹ سستے کر دیے. جب ٹیکنیکلی اس کو دیکھا گیا تو وہ 50% کم ہو چکے تھے ریٹ, اس کے ٹیکس کم ہو چکے تھے. اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہے نا ہر فورم پہ آواز اٹھائی. ہم جو ہے نا کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی. ایون کہ جو میڈیا کا میں بہت مشکور ہوں, جو میڈیا ہمارا بہت اچھا ساتھی ہے اور ہمارا بہت پارٹنر ہے, میڈیا نے آواز اٹھائی. مجھے وفاقی موصف کی کال آئی رات کو, گمن صاحب یہ کیا ایشو ہے جو میڈیا میں چل رہا ہے؟ میں نے کہا جی بڑا اچھا ہوا, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہم کورٹ میں نہیں جا سکتے, وہ کلا کی فیسیں نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا جی میرے پاس آ جائیں. وہاں ہم ان کے پاس چلے گئے تو وہاں جا کے سمپل ایک اپلیکیشن, وفاقی موصف جو ہے وہاں آپ کو وکیل نہیں کرنا پڑتا, کوئی اس طرح کی چیز, جسٹ ایک اپلیکیشن, اور جو آپ کے گریونسز ہیں وہ وہاں جو ہے نا وہ جمع کرنے تھے. تو وہاں ہم نے اپلیکیشن دی اور اس کے اوپر ہم نے 8 وفاقی محکموں کو بلایا, وفاقی محکموں کو, اور 1 مہینہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی. اور 1 مہینے کے بعد ہمارا موقف یہ ثابت ہوا جو ہے نا بالکل کہ جی اس سے ریونیو بھی کم ہو گیا ہے, بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں, اور سگریٹ جو ہے وہ تقریباً 50% کنزمپشن ان کی زیادہ ہو گئی ہے. جو ہمارا پہلے دن کا موقف تھا وہ ثابت ہوا. اور اس کے اوپر وفاقی موصف نے لکھا گورنمنٹ کو کہ جی 30 دن کے اندر یہ پالیسی جو ہے قانون پاس ہوا قانون 30 دن کے اوپر اس کو ریورس کیا جائے 30 دن میں. اور پتہ ہے میڈیا میں جنیوا کے اخبار نے لکھا کہ پاکستان میں ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, اس طرح کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی غلط پالیسی کو نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ریورس بھی کرواتے ہیں. امریکہ کے میگزین میں لکھا گیا یہ چیزیں. تو یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے, میری آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک آنر کی بات. دوسری بات آپ نے کی, یہ کیا تھا کہ یہ وہ مافیا نے مس گائیڈ کیا تھا, ہمارے لا اینڈ پالیسی میکرز کو غلط اعداد و شمار دیے تھے اور غلط قانون بنوایا تھا, جس کو ہم نے چیلنج بھی کیا اور ریورس بھی کروایا. دوسری بات پہ آتے ہیں جی, میں نے ابھی ہیلتھ لیوی کی بات کی, یہ تقریباً کوئی 2018-19 کی بات ہے, 3 سال 4 سال پہلے, 3 سال پہلے. یہ جو ہے نا ہم نے جب یہ بھی گورنمنٹ بنی تھی, پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے نا وہ پناہ کے پیٹرن چیف ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ کے ساتھ فرسٹ میٹنگ تھی. وہاں جو ہے نا ہمارے پریزیڈنٹ جنرل کیانی صاحب نے آواز اٹھائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں جو میں آج بات کر رہا ہوں کہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے, اس کے فائدے کیا ہوں گے. تو پریزیڈنٹ پاکستان نے کہا کہ سٹارٹ وتھ جو ہے نا ہم تمباکو اور شوگری ڈرنک کے اوپر جو ہے نا ٹیکس بڑھاتے ہیں, یہ غیر ضروری چیزیں ہیں, بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں, ان سے ہم ریونیو بھی لیں گے اور جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہوگا. اس کے اوپر بل بنایا ہیلتھ منسٹری نے. ہیلتھ منسٹری بل لے کے آئی, وہ جو ہے نا وہ لا اینڈ جسٹس سارے پروسیس کرتا ہوا کیبنٹ میں, کیبنٹ نے پاس کر دیا, پرائم منسٹر عمران خان نے سائن کر دیے, کورنگ لیٹر کے ساتھ بجٹ میں بھیج دیا گیا, FBR کو بھیج دیا گیا کہ اس کو بجٹ میں لے کے آئیں اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا وہ اس کی بھی کیلکولیشن ہو گئی کہ اس وقت تقریباً 60 ارب روپے کا جو ہے نا سالانہ اس میں ریونیو میں اضافہ ہو رہا تھا, باقی چیزیں جو ہے نا وہ کم تھیں. اچھا, تو یہ چلا گیا تو ہم بڑے خوش تھے کہ بڑا اچھا کام ہو گیا. جب بجٹ آیا تو بجٹ میں اس کی کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا, کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ بجٹ گنگالا, اس میں وہ کاغذ ہی کوئی نہیں تھے, کاغذ ہی نکال دیے گئے تھے. اچھا, تو یہ کس نے کروایا تھا؟ یہ وہی مافیا جو اتنا مضبوط مافیا ہے, اتنا مضبوط ہے کہ یہ ہر جگہ بندوں کو خرید لیتے ہیں, لا اینڈ پالیسی میکرز کو خرید لیتے ہیں, ساری چیزوں کو خرید لیتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا کیا ایکشن تھا؟ ہم نے اس کے اوپر پھر آواز اٹھائی کہ کہاں گیا جی وہ بل پاس ہوا تھا, کدھر گیا, کہاں گیا. ہم ڈھونڈتے رہے, کوئی بندہ جواب دینے کے لیے تیار, نہ FBR بتا رہا تھا, نہ فنانس منسٹری بتا رہی تھی, نہ کوئی اور چیز بتا رہے تھے. پھر ہم نے جو ہے نا وہ اس پہ آواز اٹھائی. میں نے کہا شاید جو ہے نا ہم نے سمجھا دوسرے بجٹ میں آ جائے. دوسرے بجٹ میں بھی وہ کوئی نہیں چیز آئی اور کسی نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. دوسرے بجٹ کے بعد ہم تھوڑا سا پھر وریڈ ہوئے. پھر ہم وہی وفاقی موصف کا راستہ لیا, وہاں اپلیکیشن دی اور وہاں انہوں نے کہا جی کون کون اس میں انوالو ہے. ہم نے کہا جی FBR انوالو ہے, فنانس منسٹری انوالو ہے, فلاں. ان کو پوچھیں کہ وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے. یہ میرے پاس اس کی کاپیاں تھیں. میں نے کہا جی یہ کورنگ لیٹر ہے کیبنٹ ڈویژن کا,
یہ وہ بل ہے جس کے اوپر یہ سب کے سائن ہوئے ہیں. کورنگ لیٹر جاتا ہے FBR کے چیئرمین کو کہ اس کو لے کے آئیں بجٹ میں. یہ کہاں گئے؟ تو وہاں پھر جب ہم نے ان کو بلایا تو وہاں انہوں نے بتایا جی وہ یہ ایسے ٹیکنیکل چیز ہو گئی جی ایسے ہو گیا. یہ تو نہیں بتانا تھا کہ مافیا کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل چیز ہو گئی ایسے ہوگا. پھر ہم نے وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے نا وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی بات کر رہا ہوں جو ہیلتھ منسٹر تھے, پھر ہم نے تو وہاں انہوں نے یہ جو ہے نا الفاظ استعمال کیے تھے ایک لیٹر میں, اسٹرانگلی لیٹر فائنانس منسٹر کو کہ یہ ون ون سچویشن ہے, اس کو لے کے آئیں. اچھا, یہ اس سے بجٹ جو ہے نا بل بھی ریونیو بھی آئے گا, ہیلتھ برڈن کم ہوگا, بیماریاں, یہ تو ون ون سچویشن ہے, کیوں نہیں لے کے آتے؟ ڈاکٹر فیصل نے عمران خان تک اس کے اوپر جنگ لڑی لیکن مافیا اتنا مضبوط تھا باقی سارے لوگ اس کو چلنے نہیں دیتے تھے. صحیح. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جب جو نکال کے لائے بل لے کے آئے, پھر جو ہے نا وہ جو اس کے ٹیکنیکل چیزیں وہ بھی کور کی, دوبارہ پھر وہ وہاں سے پھر انہوں نے پاس کروایا, کیبنٹ سے پاس کروایا, لیکن ابھی تک بھی وہ جو ہے نا لاگو نہیں ہو سکا. صحیح. عمر صاحب آخری سوال, ایک تو ہم شوگری ڈرنکس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں میٹھا موجود ہے, پھر ہم بسکٹ کی بات کرتے ہیں, مٹھائیوں کی بات کرتے ہیں اور اس کو نہیں کھانا چاہیے یا مناسب مقدار میں ضرورت ہے. لیکن ایک اور بھی ہے, ٹریڈیشنلی ہم لوگ خصوصاً گرمیوں میں یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو جگ میں پانی لیا اور اس میں جو ہے نا 2 کپ ڈال دیے اور وہ کرتے رہے. تو اس کے بھی نقصانات ہیں میٹھے کے یا اس میٹھے کے نقصانات نہیں ہیں؟ صاحب ہم نے بڑی اچھی بات کی, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جنرل کیانی صاحب بڑے جو ہے نا وہ صاحب ویژن ہیں, وہ بڑا ان کے پاس نالج. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چیز بنائی ہے اس کو اپنے اوپر, جو حلال بنائی ہے اس کو حرام نہ کریں. صحیح. جو بھی چیز حلال ہے اس کو یہ نہیں کہ یہ میں نہیں کھانی, کھائیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو قرآن پاک کی جو آیت ہے مناسب مقدار میں اس سے جو ہے نا وہ تجاوز نہ کریں, حد سے تجاوز نہ کریں. جی بالکل. تو آپ کھائیں, وہ بھی پئیں, ساری چیزیں لیں, مٹھائیاں بھی لیں, لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. جو آپ کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھائیں پئیں لیکن اس حد سے تجاوز نہ کریں. تو وہ چیزیں آپ شربت بھی پئیں, آپ باقی چیز مٹھائیاں بھی کھائیں, آپ حلوہ بھی کھائیں, لیکن وہ مقدار جو ہے اس کو خیال رکھیں, اس مقدار سے آپ کو نہیں نکلنا چاہیے جو ہے نا وہ. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ نے حلال بنائی ہے چیز وہ اس سے بالکل کوئی بندہ منع نہیں کرتا. وہ چیز آپ نے اللہ نے کھانے کے لیے بنائی ہے, پینے کے لیے بنائی ہے, کھانے چاہیے, پینا چاہیے, لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں. حد سے تجاوز نہ کریں. جی ہمارے کچھ دوست ہیں وہ فیس بک پیج پہ موجود ہے ہمارے ساتھ, عاصم خزین صاحب ہے اور شہزاد صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہے, پروگرام دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں اس پروگرام کو. عمر صاحب بہت شکریہ, آج ہم نے میٹھے کے اوپر بات کی اور آپ نے اس پہ بہت زیادہ کہ اگر ٹیکسز کو بڑھا دیا جائے تو یہ ہے کہ ریونیو جنریٹ ہو جائیں گے اور ٹیکسز کے لیے ایک نیا کوریڈور بھی ہمیں مل جائے گا, کیونکہ جو پرانے والے ہیں اب بس کرے ان کو اس پہ مزید نہ ڈالے. تو ایک نیا کوریڈور آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہاں ایریاز جو ہے یہ خالی پڑے ہیں, یہاں پر ٹیکسز لگانے چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. میں اس پہ ایک صرف میسج دینا چاہوں گا, جیسے ہم نے IMF کی بات کی, IMF کا وفد ابھی ادھر ہے, نیگوسیشن چل رہی ہے. اگر ہمارے کچھ سننے والے ہمارے جو ہے نا صاحب اقتدار سن رہے ہیں تو اس سائڈ کو دیکھیں ذرا. خدا را ابھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ آپ کے لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹ چکے ہیں. ابھی یہ مافیا کو جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ اس میں نہ لائیں, مافیا سے جو ہے نا وہ لڑیں, تھوڑا سا لڑیں, اور اس میں جو ہے نا وہ اس کو ایسی چیزوں کو کریں جو کامن آدمی کو جو ہے نا, تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ سٹارٹ ود یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں کامن آدمی افیکٹ نہیں ہوتا اور آپ کے ہدف بھی پورے ہو رہے ہیں. تو اس پہ ضرور جو ہے نا وہ ہمارے سننے والے ہماری گورنمنٹ جو ہے نا ضرور اس کے اوپر عمل کرے. اچھا, بہت شکریہ گمن صاحب. جی سامعین کرام, آپ نے گمن صاحب کی باتیں سنی اور جو چیزیں پسند آئی اس میں سے یہ ہے کہ ایک تو سرکار کے کرنے کے کام ہے, حکومت کے کرنے کے کام ہے, کچھ ہمارے اپنے کرنے کے کام ہے. جس طرح انہوں نے بات کی, ہم شہد کی بات کرتے ہیں, ہم کھجور کی بات کرتے ہیں, ہم دودھ کی بات کرتے ہیں, ہم اولیو آئل کی بات کرتے ہیں, زیتون کی تیل کی بات کرتے ہیں. یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ فوائد موجود ہے, لیکن ہر چیز جو ہے اگر ایک مقدار سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسانی جسم جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے اگر آپ جسم کے اس دل کے عارضے میں مبتلا ہے, گردے کا عارضہ ہے یا جو دوسری شوگر کی بیماریاں ہیں, تو یہ تمام چیزیں استعمال کرنے سے قبل آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی طور پر کنسلٹ کر لیں کہ ڈاکٹر آپ کو جتنے مقدار میں تجویز کرے کہ آپ فلاں پھل کو استعمال کریں, فلاں جو ہے سبزی کو استعمال کریں, دوائی کو استعمال کریں, میٹھے کو استعمال کریں, تو اسی کے مطابق یعنی اسی مقدار کے مطابق جو ہے اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے. اور جو صحت مند افراد ہے, لازمی سی بات ہے, ان کے لیے اس میں کوئی قباحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ تو استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے.
ہمارے اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب، اور پروگرام کے پروڈیوسر عرفان بٹی صاحب جو ہے وہ بھی آپ اس کو تمام ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بان۔